कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने यतीमों का हक मारे बैठे होंगे, कितना अपने भाइयों का हक मारे बैठे होंगे, और इन सब के हक नहीं भी मारे होंगे तो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक तो मारे ही होंगे। कितने लोग हैं जो ये कह के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटी को भी हमारी विरासत में से कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्सा दे देना। और कितने ऐसे लोग हैं कि बाप के मरने के बाद अपने बाप की विरासत में बेटों के साथ साथ वो अपनी बहनों को भी हक देते हैं। और कितने ऐसे भाई हैं वो मुझे बताए खड़े होकर कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहनों को भी हिस्सा दिया होगा। हाजी साहब हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लंबी दाढ़ी है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, मर गए लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहन को हक देकर नहीं गए। अरे बाप की प्रॉपर्टी में से भी हक है और भाई की प्रॉपर्टी में से भी बहन का हक है। बहन को अल्लाह ताला ने लड़की को हर तरीके से हक दिया है। बाप भी अपनी बेटी को देगा, भाई अपनी बहन को देगा, शौहर भी अपनी बीवी को देगा, और बेटा है तो वो भी अपनी माँ को, बेटे की प्रॉपर्टी में से माँ को भी हक मिलेगा। एक औरत चारों तरफ से हकदार है, समझ रहे? जैसे मेरी एक बहन है, वो मेरे बाप की विरासत में भी हिस्सा पाएगी, और जर्जीस को जो हिस्सा मिला है या जो हमने कमाया है और खरीदा है, प्रॉपर्टी बनाई है, जर्जीस की प्रॉपर्टी में से भी वो हकदार होगी। और वो जिस शौहर के साथ रहती है उस शौहर की प्रॉपर्टी में से भी उसको मिलेगा। और उसका जो बेटा है, बेटा अगर जमींदार है और जायदाद का मालिक है या किसी हिस्से का हकदार है तो उसमें से भी उसकी मां यानी मेरी बहन उसमें से भी हिस्सा पाएगी। गौर करो, इस्लाम ने औरत को इतनी बुलंदियों से नवाजा है। ये मीडिया के लोग जो उछालते हैं और भागते फिरते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया है, जुल्म किया है, जुल्म, ये जुल्म नहीं है। मुझे बताओ कि बाप की भी विरासत में से, बेटे की भी विरासत में से, भाई की भी विरासत में से और शौहर की भी विरासत में से ऐसा कौन सा मजहब है और ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो अपने बहन, बेटी, बीवी को हक देता हो? मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जिसने औरत को इतनी इज्जतों से नवाजा है। अगर मां है तो कह दिया कि तेरे कदमों के नीचे तेरी औलाद के लिए जन्नत है। अगर बीवी है तो कह दिया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। एक औरत को कैसी इज्जत दी जा रही है। अगर वो किसी की बीवी है तो कहा जा रहा है खबरदार उसके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि गाल पर न मारो, पीठ पे खूब ठोको। मौलाना साहब तो कह रहे हैं गाल पे मत मारो, इसका मतलब गाल के अलावा जहां चाहो वहां मार सकते हो। गाल को बोलने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा ये गाल होता है, यहां मारेंगे हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाया और आंख में हाथ लग जाए, उंगली चली जाए और उसकी आंख फूट जाए। तो जब इतने नाजुक जगह पर मारने का हक नहीं दिया है तो औरत को मारने का मतलब यह ना गाल पर कि कहीं ना मारो। किसी कंडीशन में दिया है इजाजत, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, परमिशन दी है किसी कंडीशन में, लेकिन उसमें भी इतने एहतियात के साथ कि तुम हल्की फुल्की मार सकते हो, वो भी तब जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है। तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए तब आप तलाक के बारे में सोचें, और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक़ें मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, बाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ताकि ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया
ہے کہ ایک کمزور دل کی عورت ڈر جائے گی، نہیں، اتنا اب تو آخری رہ گئی ہے، تیسرے مہینے میں جہاں تیسری طلاق دی ہم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ مان جاتی ہے تو آپ بھی مان جاؤ اور اس کو اپنی بیوی کی شکل میں قبول کر لو، سویکار کر لو۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ، یہی ہے اسلام۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے معاذ، یہ 10 کام تم کر لو، یہ 10 کام تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تشریح کرتا ہوا چلوں گا لیکن شاید میں 10 تک نہ پہنچ پاؤں، اس لیے کوشش کروں گا کہ کم سے کم 5 چیزیں تو آپ کو بتا ہی دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی اور 10 چیزوں میں پہلا نام یہ لیا، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، تم کبھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ ارے بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، اب تو بیٹھ جاؤ صحیح سے، لگتا ہے اسپرنگ لگا ہوا ہے آپ کے۔ قتلتا، اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ شرک بڑی عجیب چیز ہے۔ شرک عربی میں شرک ہے، اور اسی کو اگر ہندی میں کہیں تو بہو ایش پوجا، بہو دیوبادیت، بہت سی دیوی اور دیوتاؤں پہ آستھا رکھنا، بہو ایش پوجا، ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ مجبوری کی کنڈیشن میں اسلام کفر کی اجازت تو دیتا ہے۔ ایک یاد رکھیے گا مسئلہ، آپ کی جان جا رہی ہو، لوگ پسٹل لے کر کھڑے ہوں، آپ جنگل میں اکیلے ہوں، آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کفر کرانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کر ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کی اجازت تو ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، بندوق لیں، کمپٹی پہ رکھ دیں، اے اللہ کا انکار کر، آپ جانتے ہیں یہ لوگ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے، بڑے ضدی لوگ ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی سمجھانے کے لیے۔ سمجھیے پہلے کفر کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ کفر بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیے کیا ہے۔ اسلام کے اندر سور کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے آپ کی، جان جا رہی ہے آپ کی اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے تو جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو سور کا گوشت مل رہا ہے کھانے کے لیے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ اگر سور کا گوشت کھا کر جان بچ رہی ہے تو جان بچا لو، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں کھا کر تمہاری جان بچ سکتی ہو۔ یہ کنڈیشن ہے، جان بچانا فرض ہے۔ لیکن کہیں فرض ہونے کے باوجود اسلام کیٹیگری دیکھیے، مجبوری ہے اور جان جانے والی ہے، کفر سے کرنے سے تو جان بچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کفر سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔
لیکن دل سے اللہ کا انکار مت کرنا. ان کے منہ پہ کہہ دینا ہاں 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 نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں اللہ کو مانتا. صرف زبان سے کہنا, دل میں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ چھوڑ دے تمہیں تو گھر پہ آؤ کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہی ہے, میں نے مجبوری میں کہہ دیا تھا, اے اللہ میں دل سے تجھے مانتا ہوں اور تیرا اقرار کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. آپ کا اسلام کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا. اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. یہاں اسلام, اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے, آگ میں ڈال دیا جائے, یہ کام کرا لینا, لیکن شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. مولانا جرجیس مر گئے, جرجیس کی قبر بن گئی, جرجیس کا مزار بن گیا. بیٹا بیٹی اللہ سے مانگو, آئے اللہ 10 سالیں ہو گئی, بیٹا نہیں ہوا, بیٹی نہیں ہوئی, اللہ مجھے نیک بیٹا دے, مجھے نیک بیٹی دے. ٹھیک ہے, اب آپ جرجیس کے پاس قبر پہ چلے جاؤ, مزار پہ, اور کہو بہت اچھے آدمی تھے, آئے اللہ تو ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے, ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں, جرجیس صاحب تم میری دعا لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ, جرجیس صاحب مجھے اللہ سے بیٹا بیٹی دلوا دو. یہی شرک ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے, کوئی ضروری ہے کسی کا نام لیا جائے؟ جب بغیر نام لیے بات بن رہی ہو تو نام نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیوں, میں نے اپنا نام لے لیا اور کلیئر کر دیا, یہ شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے, کسی اور سے مانگا جائے. اذا سألت فاسأل اللہ, سوال کرو تو اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے. میرے بھائیوں, کوئی کمپٹی پر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ میں اس پوری قوم کا سردار ہوں, مجھے سجدہ کر, میرے سامنے جھک, میرے سامنے سجدہ کر, یا میرے سردار کو سجدہ کرو, یہ میرے سردار ہیں, تو اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو یہاں اسلام آپ کو جان بچانے کی اجازت نہیں دیتا, سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے, اے معاذ شرک مت کرنا, اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا, لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا پڑے تو کسی غیر کے سامنے سر جھکا کر اپنی جان مت بچانا. اگر وہ تمہیں مارنا چاہے تو مار دیں, قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں, حرقت جلا کر آگ میں ڈال کر تمہیں کوئلہ بنانا چاہے تو بنا دیں, راکھ کرنا چاہے تو کر دیں. یہ اپنے جسم کو دنیا میں کرا لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا. اوف, اب آپ سمجھ گئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہر مسلمان غور کرے کتنا % مسلمان ہے. پہلے تو یہ غور کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں, پھر یہ غور کرے ہے تو کتنا % وہ مسلمان ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آدمی 10% بھی کہہ سکے کہ میں 10% بھی مسلمان ہوں. آگے آنے والے واقعات, ابھی ہم چل رہے ہیں آپ کی طرف. میرے بھائیوں, عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. آپ بتائیے, آپ یہاں رہتے ہو بھلکی میں, اور آپ کی بیوی بھلکی میں رہتی ہے, اور آپ محنت کرنے دلی گئے, اور دلی میں کوئی آدمی محنت کر رہا ہے, یہاں سے آیا بیچارہ, اور وہ گھومنے آیا, آپ ہی کے گاؤں کا ہے بھلکی کا. اب آپ نے دلی میں ایک ساڑی خریدی 5,000 کی, 10,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خریدی, اور خوبصورت ساڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بھائی تم تو بھلکی جا رہے ہو نا, اتر دیناج پور میرے گاؤں میں جا رہے ہو نا, ایسا کرو کہ یہ ساڑی میری بیوی کو دے دینا. شوہر نے محنت کی, مزدوری کی, اچھا کمایا, اور اس کے بعد ایک ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی اور کہا کہ میرے گاؤں میں جانا اور میری بیوی کو دے دینا. دوست گھر پہ آیا, دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, آئیے بیٹھیے. کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. اس نے ساڑی دی, اوہ اتنی خوبصورت ساڑی, آئیے آئیے بیٹھیے, چائے پی کے جائیے. اس نے دروازے کھولے. اب حقیقت کیا ہے؟ اس عورت کو تعریف کس کی کرنا چاہیے, شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟
آپ کی عقل بھی کہے گی یار جس نے ساڑی بھیجی ہے اس کی تعریف میں کتنے اچھے ہیں میرے شوہر، دیکھو اتنی دور سے بھی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کتنا مانتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ساڑی بھیجی۔ اب وہ عورت بجائے شوہر کے تعریف کرنے کے اپنے دل کے سارے دروازے اس ساڑی لانے والے کے لیے کھول دے۔ ایکسکیوز می، آئیے چائے پی لیجئے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے ہیں، چلیے کہیں ڈیٹ پہ چلتے ہیں، چلیے کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اسی کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ اور شوہر کو اگر پتا چل جائے دلی میں بیٹھے ہوئے آج کے اس کمپیوٹرائزڈ دور کے اندر کہ کمبخت ساڑی میں نے بھیجی، اور بے غیرت دل دے بیٹھی ساڑی دینے والے کو وہیں سے موبائل کرے گا، فون کی گھنٹی بجے گی، بیوی اٹھائے گی، کچھ سنے گا نہیں، کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ کم بخت ساڑی میں بھیجوں تعریف دوسرے کی کر رہی ہے، ساڑی میں بھیجوں گھوم رہی دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیروں کو، ولیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے دین کا پرچار کرو اور اسلام کی اور توحید کی دعوت کو بلند کرو۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اسی کو مشکل کشا مانیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں، اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ تمہارے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ مجھے چھوڑ کر میرے ہم ہی تمہارے جیسے بندوں سے مانگے۔ ارے تم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی پڑتی ہے، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تم کو بخار آتا ہے ان کو بھی آتا ہے، تمہیں سر میں درد ہوتا ہے ان کو بھی سر میں درد ہوتا ہے، تم کو پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے۔ وہ خود ہماری روزی روٹی کے محتاج ہیں، وہ خود ہمارے مدد کے محتاج ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو سمجھ لیجئے تو اسلام کے اندر پورے کے پورے آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہیں پر اسٹاپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ پہلی چیز کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، کٹوا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، شرک مت کرنا، پہلی چیز۔